नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक को हमने चूज़ किया है वो अज़मत कुरान के हवाले से है, तज़्किरे नुज़ूल कुरान। आज इस टॉपिक में हम नज़ूल कुरान के हवाले से आयात कुरानी और हदीस की रोशनी में जो है वो इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। सूरह बकरा आयत नंबर 185। इसी तरह सूरह दुहान की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने उसे एक बरकत वाली रात में नाज़िल किया है, बेशक हम ही खबरदार करने वाले हैं। इसी तरह सूरह कदर में अल्लाह पाक फरमाता है, हमने इस यानी कुरान को शब कदर में नाज़िल किया है और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। दुनिया जहालत की तारीकी और अंधेरे में मुब्तला थी और बातिल के देवता तमाम दुनिया पर काबज़ थे। तौहीद का नूरानी चेहरा कुफ्र और शिरक की जुल्मत के अंधेरों में कहीं नजर नहीं आता था। नेकियां बदियों से हार मान चुकी थीं और दुनिया की तमाम मुतमद्दन और ज़बरदस्त कौमें शिरक में गर्क हो चुकी थीं। इंसान शैतान का आलाकार, उसका पैरोकार और अपनी ख्वाहिशात को रब बना चुका था। एक नहीफ और ज़ईफ कौम बहरा अहमर के किनारे रेगिस्तानों पर गफलत और जहालत के बिस्तरों पर पड़ी सो रही थी, लेकिन इसी जुल्मत कदा आलम में सिर्फ एक गोशा था जो रोशन था। वो गोशा गारे हिरा का गोशा था और एक ही कल्ब था जो बेदार था, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक था। यही वो वक्त था जब कौमों की किस्मत का फैसला हो रहा था। जहालत और जुल्म से बरी दुनिया की तंबीह और तादीब के लिए एक नहीफ और ज़ईफ कौम का इंतखाब हो रहा था, जब नेकियों का लश्कर दोबारा मुकाबले के लिए रास्ता किया जा रहा था और उसकी रहनुमाई के लिए वो सराजन मुनीरा मुंतखब हो रहा था। जो गारे हिरा का गैर मसनू हुजरे में बेदार था तो एक फरिश्ते ने सामने आकर कहा, इकरा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर फरिश्ते ने 2 दफ़ा कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोनों दफ़ा जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ चिमटाया और ज़ोर से मुआनका किया, यानी हक किया, और फरिश्ते ने सूरह अलग की एक आयत से 5 आयात को पढ़ा। सहीह बुखारी की किताब अल वही से है कि पढ़ रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब करीम है जिसने कलम से इल्म सिखाया, इंसान को इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। और फरिश्ते के पढ़ने के साथ ही ये आयात मुबारका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारका में उतर गई और वही के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका पर जारी हो गए। सूरत बकरा की आयत नंबर 97 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक उसने तो ये कलाम आपके दिल पर उतारा है। यही वो रात है जिसमें कौमों की किस्मत का फैसला हुआ। यही वो रात है जिसमें नेमत अज़मा का ज़हूर हुआ और यही वो रात है जिसमें बरक़ात रब्बानी की पहली बारिश हुई
اور پھر یہ رحمتیں اور نعمتوں کی بارشیں 23 سال تک برستی رہیں، اور جو کوئی بھی اس سے فوائد و ثمرات حاصل کرنا چاہے اس پر ایمان لا کر اور عمل کر کے ابد تک حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، آمین۔ یہ ایک دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور سورۃ بقرہ میں یہ لکھی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی 1 تا 4 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے بندوں کو جہالت کی تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت نے اس بات کو پسند کیا کہ قرآن بھیج کر انسان کو وہ علم عطا کرے جس پر دنیا میں انسان کے لیے راست روی اور آخرت میں انسان کی کامیابی، اس کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اسی لیے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھی قرآن کا نزول ضروری تھا۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس لیلۃ المبارکہ میں رحمتوں کا طالب ہو اور رحمان و رحیم ہستی کے خشوع و خضوع سے خوب لمبا قیام کرے۔ رکوع و سجود کی مقدار قیام کے برابر ہو تو بہتر ہے۔ رکوع و سجود میں قرأت قرآن جائز نہیں، اس میں جو مسنون دعائیں ہیں وہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، رسول اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے رب، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو نیک بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی ایمان لانے والو، تم جو دعا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ قرآن مجید نے حکم صیام یعنی روزوں کا حکم دیتے ہوئے ہمیں 3 نتائج کی اطلاع دی ہے۔ سب سے پہلے یہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، 2 تاکہ تم اس عطائے ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور نمبر 3
تاکہ تم اس نزول خیر و برکت اور اس فرقان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پس ایسے صائم اور روزے دار جن کے صوم میں تقا، تقدیس اور شکر کے تینوں عناصر شامل ہیں تو انہوں نے نتائج اور مقاصد حاصل کر لیے۔ اگر صحیح نتائج حاصل ہو جائیں تو عبادات میں صوم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بہت ساری روایات کی روح سے، جن میں بخاری اور مسلم کی روایات بھی شامل ہیں، اور ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی جو متقی ہیں، یعنی تقوی کی صفت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقوی والوں کے گھروں میں سکینت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچاتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین ہی وہ ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جہاں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ انہیں سے اس مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور دنیا میں بھی آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان اور تقوی کی صف سے آراستہ ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی نام ہے قلب اور روح، شعور اور آگہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس سے رکنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور اس چیز پر چلنے لگ جائیں جس پر چلنے کا حکم اللہ نے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تم کبھی ایسے راستے پر نہیں چلے جس میں کانٹے ہوں؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اس حالت میں تم نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے کہا، میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچ کر نکل جاؤں۔ ابی ابن کعب نے کہا، یہی تقوی کی حقیقت ہے۔ تقوی کا مفہوم ضمیر کا احساس، شعور کی صفائی، اللہ کا دائمی خوف، مسلسل احتیاط اور زندگی میں آنے والی برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے، اور اس کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس لیے ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس عطائے فرقان و خدا یعنی قرآن پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کے نام کی تقدیس کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے اس احسان اکبر اور نعمت عظمیٰ کے لیے شکر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کی تقدیس و تمجید میں خود کو فراموش کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے قبل صحابہ کو اس ماہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس ماہ کے آخری عشرے میں وہ بیش بہار رات ہے کہ اسے ایک رات میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے دیے گئے ہیں۔ وہ رات لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ کا کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 تا 196 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور بلا شبہ یہ یعنی قرآن رب کائنات کا نازل کردہ ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف صاف عربی زبان میں ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے۔ اور اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔
لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کی قدر کریں جیسا اس کا حق ہے، اور ہم قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے حجت بنے، اور اس لیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے مانیں جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔